सूरत अल-बकरा की तफसीर आयत नंबर 142 से अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन अल्लाहुम्मा अहसिन आकिबतना फिल उमूरी कुल्लिहा व अजिरना मिन खिज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे तमाम कामों का बेहतरीन अंजाम करे और हमें दुनिया और आखिरत की रुसवाई से बचाए। आमीन या रब। तो जी पहली आयत को देखते हैं। सयक़ूलुस्सुफ़हाउ मिनन्नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिमुल्लती कानू अलैहा। सयक़ूल वो अन करीब कहेंगे, सोन वो कहेंगे, और इसी पहले वर्ड से दूसरे पारे का नाम रखा गया है। ठीक है, सयक़ूल यानी वो अन करीब कहेंगे। कौन कहेंगे? बेवकूफ़ लोग कहेंगे। यानी यहाँ पर इशारा दिया जा रहा है अहले किताब और मुशरिकीन की तरफ। यानी वो क्या कहेंगे कि मुसलमान जिस किबला पर थे पहले, तो अब वहाँ से क्यों हटे, किस चीज़ ने हटाया उनको? तो अल्लाह फरमा रहा है कि आप इनसे कहिए कि मशरिक़ और मगरिब का मालिक तो अल्लाह है, तो वो जिसे चाहे सीधे रास्ते की तरफ हदायत दे दे, उसकी तरफ से गाइडेंस है। यानी कहा जा रहा है कि ईमान वालों के लिए मुंह मशरिक़ की तरफ करना या मगरिब की तरफ करना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। उनके लिए बड़ी बात अल्लाह का प्लेयर है, अल्लाह की रज़ा है। जिसको अल्लाह हदायत दे दे फिर उसको अल्लाह की रज़ा ही चाहिए होती है। इस आयत का बैकग्राउंड देख लेते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना आ गए तो 16-17 महीने तक आप बैतुल मक़दिस ही की तरफ मुंह करके नमाज़ पढ़ते रहे। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी कि खाना काबा की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ी जाए, जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किबला था। तो इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ भी फरमाते और बार बार आसमान की तरफ निगाहें उठाते। बिल आखिर अल्लाह ने किबला चेंज करने का हुक्म दे दिया। अब इस पर यहूदियों ने और मुनाफिकीन ने खूब शोर मचाया, और यही बातें जैसे आ रही कि ये बेवकूफ़ लोग हैं, यानी ये अपने किबला से ही फिर गए हैं। हालांकि बात यह है कि नमाज तो अल्लाह की इबादत है, और इबादत में आबिद यानी जो ग़ुलाम है, अल्लाह का बंदा है, तो ग़ुलाम के पास तो कोई चॉइस नहीं होती ना। जिस तरफ उसका मालिक कहता है वो रुख अपना कर लेता है। असल मकसूद क्या है? ऑब्जेक्टिव तो अल्लाह का प्लेयर है। अच्छा जी, अगली आयत में अल्लाह सुब्हाना ताला इस उम्मा को जो अल्लाह ने ख़ास ऑनर दिया, जो ख़ास सिफ़त है, क्वालिटी, वो बयान हो रही है कि अल्लाह फरमाते हैं कि ए उम्मत मुस्लिमा, तुम्हें हमने उम्मत वस्त बनाया है, यानी दरमियानी उम्मत। और ये लफ्ज़ बेहतर और अफसल के मानों में भी इस्तेमाल होता है। और यकीनन अल्लाह सुब्हाना ताला ने सूरह आले इमरान में इस उम्मा को खैरा उम्मा भी कहा है। कुंतुम खैरा उम्मा। अब खैरा उम्मा क्यों है? क्योंकि तुम अच्छाई का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो। ये सूरह आले इमरान में खोल के बयान कर दिया। तो इफ़ यू आर डूइंग दिस देन यू आर द बेस्ट। तो अल्लाह ताला हमें खैरा उम्मा बनने की तौफीक दे। तो यहाँ अल्लाह फरमा रहा है कि तुम्हें बेहतरीन उम्मत बनाया ताकि तुम लोगों पर गवाह हो और रसूल तुम पर गवाह हो। अब इस बात पे यानी कौन सी गवाही और कौन सा गवाह? तो हदीस में बात है कि अल्लाह सुब्हाना ताला पैगंबरों से क़यामत वाले दिन पूछेगा कि तुमने मेरा पैगाम लोगों तक पहुँचाया, यानी अपनी कौमों तक पहुँचाया था? तो वो हाँ में जवाब देंगे। और अल्लाह फरमाएगा तुम्हारा कोई गवाह है? तो इस पर वो कहेंगे कि हाँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनकी उम्मत, यानी ये दोनों गवाह हैं। सो ये उम्मत गवाही देगी, यानी उम्मत मोहम्मदिया गवाही देगी। अब गवाही देने के काबिल तो वही होगा ना जिसने कुरान करीम पढ़ा होगा। यानी वही कह सकेगा ना, हाँ यार, अब मैंने अपनी किताब में पढ़ा कि इन कौमों के पास फ़लाँ फ़लाँ नबी आया और इन कौमों ने इस तरह झुटलाया और ये सारा मामला हुआ। तो अल्लाह ताला हमें कुरान करीम पढ़ने की और फ़िक्र करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और इस काबिल बनाए कि हम इस काबिल हो सकेंगे गवाही दें। अच्छा जी, आगे कहा जा रहा है कि जिस किबला पर ए नबी आप पहले से थे, वो किबला यानी आपके लिए हमने मुस्तकिल मुकर्रर नहीं किया था। उसका एक मकसद था, ऑब्जेक्टिव था। यहाँ पर डिटेल आती है कि मकसद ये था कि अहले ईमान को शक करने वालों से अलहदा कर लिए जाए। यानी कौन रसूल को फॉलो करने में सच्चा है और कौन है जो अपनी एड़ियों के बल फिर जाए, यानी पलट गया उस चीज़ से। तो अल्लाह चाहते थे कि दोनों किस्म के लोग वाज़िया हो जाएं। और आगे कहा जा रहा है कि ये चीज़ भारी थी, काम मुश्किल था, लेकिन अल्लाह जिसको हदायत दे दे उसके लिए कोई काम मुश्किल नहीं रहता। और आगे अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह ऐसा नहीं कि तुम्हारे ईमानों को ज़ाया कर दे। यहाँ पर ईमान से मुराद नमाज़ें हैं, और बेशक अल्लाह ताला लोगों पर बड़ा रऊफ़ और रहीम है। इसकी बैकग्राउंड में बात यह है कि बाज़ सिहाबा के जहनों में ये बात आई कि वो सिहाबा जो बैतुल मक़दिस की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते रहे, अब वो वफ़ात पा गए हैं, तो अब उन्होंने जो नमाज़ें पढ़ी, क्या उनको सवाब नहीं मिलेगा? वो ज़ाया गई? तो अल्लाह ये फरमा रहा है कि ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। उन्हें उनकी नमाज़ों का पूरा पूरा सवाब मिलेगा। अल्लाह ताला इंसानों पर बड़ा रहम करने वाला है। और आगे नबी से कहा जा रहा है कि हम आपके चेहरे को बार बार आसमान की तरफ उठते हुए देख रहे हैं,
یعنی ہم آپ کو اس قبلہ کی طرف ضرور کر دیں گے جس سے آپ خوش ہو جائیں گے، یعنی وہی قبلہ ابراہیمی۔ اور پھر حکم آ گیا کہ اے نبی اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں اور جہاں کہیں بھی آپ ہوں اپنا رخ اسی طرف پھیریں۔ اور آگے کہا جا رہا ہے کہ اہل کتاب خوب جانتے ہیں کہ یہ بات حق ہے، یعنی آپ کا قبلہ یہی ہونا تھا۔ یعنی کیسے؟ اہل کتاب کے صحیفوں میں، ان کی کتابوں میں خانہ کعبہ کے قبلہ ہونا، یعنی آخری نبی خانہ کعبہ کو قبلہ بنائیں گے، اس بارے میں اشارات موجود تھے۔ تبھی اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے غافل نہیں ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ اور آگے نبی کو ایک اہم حقیقت واضح کر دی گئی ہے کہ اے نبی آپ جتنی مرضی دلیلیں لے آئیں ان کے سامنے، یہ اہل کتاب آپ کے اگینسٹ ہی جائیں گے، یعنی ہیٹ اور جیلسی کی وجہ سے آپ سے وہ عناد رکھتے تھے، نفرت رکھتے تھے، تو اسی لیے کسی دلیل کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اور کہہ دیا گیا کہ اے نبی آپ نے بھی ان کے قبلے کو فالو نہیں کرنا، اور ایون یہ ایک دوسرے کے قبلے کو بھی نہیں مانتے، یعنی یہود کا قبلہ صحرائے بیت المقدس تھا اور عیسائیوں کا بیت المقدس شرقی جانب تھا، یعنی یہ دونوں بھی ایک دوسرے کے قبلے پر متفق نہیں تھے۔ اور آیت کے اگلے حصے میں تمام امت کو وارن کر دیا گیا کہ بھئی قرآن و حدیث کے آ جانے کے بعد تمہیں اس کا علم ہو گیا ہے، اس کے باوجود اگر تم ایسے لوگوں کو فالو کرتے ہو جو تمہیں گمراہ کرتے ہیں، اہل بدعت کو فالو کر رہے ہو، تو پھر یقیناً تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، یعنی تمہیں پھر اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہوگے۔ اگلی آیت میں پھر اہل کتاب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کا ایک گروہ حق بات کو چھپا رہا ہے، یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خوب جانتے تھے، ایسے جانتے تھے جیسے کہ اپنے بیٹوں کو یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یعنی اللہ نے ایسی زبردست مثال رکھی کہ اس کے بعد کوئی چیز رہ ہی نہیں جاتی، ایسے جاننا کہ اپنے بیٹوں کو کون نہیں جانتا۔ تو بات یہ ہے یہ کون سا گروہ تھا؟ یہ ان کے عالم، ان کے اسکالرز تھے، ان کو خوب پتہ تھا کہ کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری دی گئی ہے، بتایا گیا، لیکن اس کے باوجود اس کو چھپاتے ہیں۔ سورہ صف میں عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، اس کا نام ہوگا احمد، ٹھیک ہے؟ تو یہ قرآن کریم میں بھی یہ بات آ رہی ہے، اب یہاں پر بھی کہہ دیا گیا۔ تو آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ حق بات ہے آپ کے رب کی طرف سے، تو آپ اس میں شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں، یعنی پیغمبر پر اللہ کی طرف سے جو بھی حکم اترتا ہے وہ اس میں کوئی بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اور پھر کہا جا رہا ہے کہ ہر ایک شخص وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک شخص کے لیے کوئی نہ کوئی خاص اس کا قبلہ متعین ہے، یعنی آپ اس کا دین کہہ لیں، طریقہ کار کہہ لیں، مذہب کا جس طریقے سے وہ زندگی گزارا ہے۔ تو اللہ مسلمانوں سے کہہ رہا ہے کہ تم نیکیوں میں آگے بڑھو، یعنی ان لوگوں کے طریقوں پر نہ چلو جنہوں نے مختلف طریقے دستور بنا لیے ہیں اپنی زندگی میں، دین کے کیا کیا نئے راستے نکال لیے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے، تم سیدھے راستے پر چلو اور نیکیوں بھلائیوں کو اکٹھا کرو زیادہ سے زیادہ اپنے لیے، اور جہاں کہیں بھی تم ہوگے تمہیں اللہ اکٹھا کر کے لے آئے گا، اور بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگلی آیات میں پھر سے حکم کر دیا گیا کہ قبلہ کی طرف منہ کر کے ہی نماز پڑھی جائے۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ جہاں سے نکلے اپنا منہ نماز کے لیے مسجد حرام کی طرف کر لیں، اور یہی حق بات ہے آپ کے رب کی طرف سے، اور جو آپ کر رہے ہیں اللہ اس سے بے خبر نہیں۔ یہ دوسری بار حکم کر دیا گیا۔ پھر تیسری بار کہہ دیا گیا کہ جہاں سے بھی آپ نکلیں اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لیں، اور جہاں کہیں تم سب، یعنی یہاں پر پھر جمع کا صیغہ آ رہا ہے سب کے لیے، ساری امہ کے لیے، کہ جہاں کہیں بھی وہ ہوں وہ اپنے چہرے اسی کی طرف کریں، یعنی قبلہ رخ مسجد حرام ہی کی طرف ہوگا۔ تو یہاں پر 3 بار حکم دہرایا گیا، اس کی وجہ کیا؟ یعنی اس کی تاکید کے لیے کہ یہ بات بڑی اہم ہے۔ ہاں اب یہاں پر میں آپ کے آگے ایک اور چیز رکھ دیتی ہوں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ ٹریول کر رہی ہیں، یا بعض اوقات انسان ایسی جگہ پر ہوتا ہے جہاں پر اسے قبلہ رخ ہونے کا علم نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ خاص کر جب آپ پلین میں ہوتی ہیں تو اس وقت تو زیادہ پرابلم پیش آتی ہے۔ تو ایسا ہے کہ اس وقت فرض نمازوں کو نہیں چھوڑنا، اس پر اسکالرز ایگری ہیں کہ فرض نماز کو ضائع نہیں کرنا۔ آپ جس طرف بھی آپ کا رخ ہے، یعنی آپ کی سواری کا، آپ اسی رخ پر نماز ادا کر لیں۔ اگین دہراتی ہوں کہ اگر آپ کو قبلہ کی ڈائریکشن نہیں پتہ اور آپ پلین میں ہیں، ٹریول کر رہی ہیں یا بس میں ہیں اور اندازہ لگانا مشکل ہے، اور آپ کی فرض نماز کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے، تو آپ اپنی فرض نماز کو ضائع مت کریں اور نماز پڑھ لیں جس رخ پر بھی آپ جا رہی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ بات کلیئر ہوئی۔
اور یاد رکھیے یہ اجازت اسی صورت میں ہے جب آپ ٹریول کر رہی ہیں یا پھر ایسی جگہ پر ہیں جہاں سے آپ کو قبلہ رخ کا تعین کرنا آپ کے لیے مشکل ہے۔ تو جی اللہ فرما رہا ہے کہ تم سب کے سب اپنا رخ اسی قبلہ کی طرف کرو جو قبلہ ابراہیمی ہے، تاکہ یہ اہل کتاب یہ نہ کہہ سکیں کہ ہماری کتابوں میں تو ان کا قبلہ خانہ کعبہ ہے، یعنی خانہ کعبہ کی طرف انہوں نے تو منہ کرنا تھا، اور یہ نماز بیت المقدس کی طرف پڑھ رہے ہیں، تو یہ ان کے پاس یعنی یہ ایک حجت نہ رہے تمہارے اگینسٹ۔ مگر کیا ہے کہ جو ان میں سے ظالم ہیں، یعنی جو نفرت رکھنے والے ہیں اہل کتاب، وہ یہ جاننے کے باوجود کہ آخری نبی کا قبلہ خانہ کعبہ ہی ہوگا، پھر بھی وہ کیا اعتراض کریں گے کہ جی انہوں نے بیت المقدس کو چھوڑ کر دوسرا قبلہ بنا لیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو نبی ہے نا اب اپنے آبائی دین کی طرف چلے گئے ہیں۔ اور بعض مفسرین کے نزدیک یہ بات مشرکین کہتے ہیں، مشرکین مکہ۔ تو اللہ فرما رہے تم ان سے نہ ڈرو، تم مجھ ہی سے ڈرو تاکہ میں اپنی نعمتیں تم پر پوری کروں، اور اس لیے بھی کہ تم سیدھے راستے پر رہو۔ دیکھیے اس آیت میں اہم بات اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ قبلہ کے چینج ہونے کو اللہ تمام نعمت کے اللہ نے اپنی نعمت پوری کر دی ہے، تمہیں ہدایت دے دی، یہ ان چیزوں سے اس کو تعبیر کیا جا رہا ہے، یعنی اللہ کے حکم پر عمل کرنا، اس کی اوبیڈینس میں آنا یقیناً ایسا کام ہے کہ جس پر اللہ زبردست ریوارڈ دینے والا ہے، اور مزید ہدایت کی اللہ توفیق دیتا ہے۔ یہ بھی اللہ نے فرما دی قرآن کریم میں کئی جگہ پر، یعنی تم ایک کام کر رہے ہو تو اللہ تمہیں مزید نیکیوں کی اسٹرینتھ دیتا ہے، ان میں اور بڑھاتا ہے۔ اور یہ نعمت ایسی ہے جیسے کما کا مطلب ہے جیسے پچھلی بات سے اس کا تعلق ہے، کما کا مطلب ہے جیسے، یعنی جس طرح پیچھے نعمت کا ذکر آ رہا ہے تو اسی طرح یہ بھی تمہارے لیے ایک زبردست نعمت تھی کہ اللہ نے تم ہی میں سے رسول بھیجا جو تم پر اللہ کی آیات پڑھ کے سناتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب اور حکمہ کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ سکھاتا ہے جس کا تمہیں علم نہیں تھا، یعنی تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ اور آگے اللہ فرما رہے ہیں پس تم میری ان نعمتوں پر شکر ادا کرو، فذکرونی یعنی میرا ذکر کرو اور میں تمہارا ذکر کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو، کفر نہ کرو۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو شکر ادا نہیں کر رہا وہ ایک طرح سے کفر کر رہا ہے اللہ کے ساتھ۔ اور ذکر کرنے سے یہاں کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ کو یاد کرنا، اس کی تسبیح، تحلیل اور تکبیر کرنا۔ تسبیح کیا؟ اللہ کی پاکی بیان کرنا، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اور کیا آتا ہے اس کے بارے میں کہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ ورڈز ایسے ہیں کہ جو آپ کی نیکیاں اس قدر کر دیں جتنی کہ آپ سمجھے کہ زمین و آسمان کے درمیان جو خلا ہے نا وہ ساری نیکیوں سے بھر جائے، یعنی کہ مثال دی گئی ہے اتنی نیکیاں جو 100 مرتبہ ان ورڈز کو کہہ لے۔ تو بات یہ ہے کہ ذکر کرنا سہل اور فضیلت والی عبادت ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبقت لے گے، یعنی دوڑ میں سب سے آگے چلے گے۔ تو اس پر صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کون سے لوگ سبقت لے گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، یعنی وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں۔ اور دیکھیں ہر کسی میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ نوافل ادا کرے، زیادہ دیر کھڑا ہو سکے، تو ذکر کرنا بڑی آسان اور ترازو کو بھر دینے والی عبادت ہے۔ اچھا جی، آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، اللہ تعالیٰ بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دیکھیں انسان پر دو طرح کی حالتیں گزرتی ہیں، ایک سکون و راحت کی یا پھر تکلیف اور پریشانی۔ لیکن ایک مومن کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس کو اللہ کسی تکلیف میں، کسی آزمائش میں، کسی پریشانی میں مبتلا کرتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اکارڈنگ ٹو حدیث، اور اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی درجہ مخصوص کر رکھا ہو لیکن اپنے اعمال سے وہ اس درجے تک نہیں پہنچ رہا، تو اللہ کسی نہ کسی اس کو مشکل میں مبتلا کر کے اس کو اس درجے تک لے کر جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور صحیح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی جان، مال اور اولاد پر دنیا میں پریشانیاں اور آزمائشیں آتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ اللہ اس کو پاک کر دیتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اللہ کے سامنے قیامت کے دن حاضر ہوگا تو پاک ہو چکا ہوگا گناہوں سے۔ اسی طرح بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مومن کو اگر کانٹا بھی چبھے اور اس پر وہ صبر کرے تو اس میں اس کے لیے اجر ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اسے جب خوشی ملتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جب تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، اور دونوں حالتیں اس کے لیے خیر ہیں، یعنی دونوں حالتوں میں ون ون کا معاملہ ہے، اور اس کو صحیح مسلم روایت کر رہے ہیں۔
اچھا جی، اب دیکھتے ہیں صبر کے معنی کیا ہے؟ صبر کے لغوی معنی یعنی کسی چیز سے رکنا، اپنے نفس کو روکنا، باز رہنا اس چیز سے۔ اور اسی طرح صبر کے معنوں میں یہ بھی چیز آ رہی ہے، یعنی کسی چیز پر جمے رہنا، اسٹیڈ فاسٹ رہنا اور اس کام کو کرتے رہنا پیشنس سے۔ اچھا جی، تفسیر میں صبر کی دو اقسام بیان ہوئی ہیں، ٹو ٹائپس ہیں۔ نمبر ایک کہ حرام کاموں سے بچنا، ایسے کاموں سے بچنا جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بنے، یعنی گناہوں سے، برائیوں سے بچنا اور اپنی خواہشات کو، ڈیزائرز کو عارضی فائدوں پر ترجیح نہ دینا، یعنی جو دنیا کے فائدے ہیں ان پر ترجیح نہ دینا، اور اگر نقصان ہو بھی رہا ہے تو اس پر صبر کر لینا۔ ٹھیک ہے جی، ایک قسم تو یہ ہوگی، اور اس کی دوسری قسم یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کو پورا کرتے ہوئے، یعنی جو اللہ نے کام کرنے کو کہے ہیں، جو فرائض آپ کو کہے ہیں، جو ڈیوٹیز دی ہیں، ریچولز ادا کرنے، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا۔ اسی طرح کچھ لوگ دین کا علم حاصل کرنے جاتے ہیں، یعنی سیکھنے سکھانے جاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کے راضی کرنے والے کاموں کو کرنے میں جو تکالیف، جو مشقتیں، جو محنتیں انسان برداشت کرتا ہے، وہ بھی صبر کی ہی فارم ہے۔ نماز پڑھنا یعنی صبر ہی کی فارم ہے۔ اسی طرح کوئی آپ سے لڑائی جھگڑا کر رہا ہے، آپ نے اپنے آپ کو روک لیا، اپنی زبان کو روک لیا ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، اللہ کی خاطر اس چیز کو برداشت کیا، تو اس میں اجر ہے۔ پھر اسی طرح آپ کسی ایسی گیدرنگ میں ہیں جس میں بہت ساری عورتوں کی جو تعداد ہے وہ حجاب لیے ہوئے نہیں ہے، لیکن یو آر کورنگ یور ہیڈ، دیٹ مینس یو آر ان دا اسٹیٹ آف پیشنس، تو اللہ کی طرف سے انشاءاللہ ان چیزوں پر آپ کے لیے ریوارڈ ہے۔ یعنی یہ بھی صبر کی ہی صورتیں ہیں کہ وہ کام جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں ان میں انسان ڈیفیکلٹیز کو دیکھ رہا ہے، ٹربلز کو دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ کی خاطر وہ کام کر رہا ہے۔ تو جی الحمدللہ 2 پیجز کی تفسیر مکمل ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔